अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, मैं आपको लास्ट लेक्चर में तर्जुमतुल कुरान का ओवरव्यू दे चुका हूँ, जो मैंने 9th क्लास, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एनीवन जो कि तर्जुमतुल कुरान को रीड करने की ख्वाहिश रखता है, उनके लिए मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है। इससे पहले वाला वो आप जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे जाकर इस यूट्यूब चैनल पे अकेडमी के आप कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आपको जब क्लासेस के कोर्सेज़ मिलेंगे तो तर्जुमातुल कुरान के किसी भी कोर्स में आप एंटर करें और पहला लेक्चर जो है ना वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो आप ले लें ताकि आपकी बेस क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और पढ़ने किस तरीके से वाले हैं। तो आफ्टर द इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम जो है ना वो सूरत वाइज़ सूरतों को लेके चलेंगे। हम पहले उनके तारुफ़ पढ़ेंगे, तारुफ़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि हम उनको किस तरीके से पढ़ेंगे। अब तारुफ़ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सूरत को आयात की तरतीब के लिहाज से जो है वो रीड करना शुरू करेंगे, तमाम आयात रीड करेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तमाम मामलात को समझेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि इनको लिखना कैसे है, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, ये तक मैं आपको समझा के जाऊँगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी, आप तो बस समझने का काम करना है और इसको अपने ज़हन में बिठाना है, ठीक हो गया ना? याद करने की कोशिश ना करें, इसको समझें। ठीक है ना? ताकि जब आपके सामने आए तो आप इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कर सकें, सेल्फ एक्सप्लेनेशन कर सकें, ना कि आपको इसको सारा याद करना पड़े। जब आप इस काबिल हो जाएँगे तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं, नंबर आपसे ज़्यादा किसी के भी नहीं आएँगे, ठीक है? तो कॉपी पेंसिल निकालने साथ-साथ नोट करते जाएँ, साथ-साथ चीज़ें लिखते जाएँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएँ, ठीक है? तो मामला काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने इन चीज़ों को समझने की प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा काम करने, समझ के काम कर लें थोड़ा-सा, ठीक है जी? तो हम जो है वो फर्स्ट ईयर की तर्जुमातुल कुरान की जो है पहली सूरत है सूरतुल बकरा, उससे आगाज़ करने जा रहे हैं, तो हम सूरतुल बकरा से शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बाकी क्लासेस के लेक्चर भी रेगुलरली अपलोड होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम सूरतुल बकरा से जो है ना वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताब पे आ जाते हैं। अच्छा जी, सूरतुल बकरा, इसमें है जी तारुफ़ और खुसूसियात, ठीक है ना? तारुफ़ को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें नाम है, रुकू और आयात हैं, मक्की है, मदनी है, ये सूरत कौन-सी है, उसके बाद इसमें कोई फ़ज़ीलत आती है, फ़ज़ीलत है सूरत की, इस सूरत की कोई खुसूसियत है, ठीक है ना? कोई भी ऐसी चीज़ें, जैसे कि खुसूसियत ये है कि जो है ना वो हरूफ़ मुक़त्ताअत से शुरू हो रही है, हरूफ़ मुक़त्ताअत क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। इनकी तादाद, इनके मायने के बारे में कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे समझा दिए थे, ठीक है? तो तारुफ़ और सूरत की खुसूसियात क्या हैं, हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम रीडिंग करनी शुरू करते हैं, एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते रहे हैं। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से, ये कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से तरतीब मैंने आपको बताई थी, 2 तरह की होती है, ठीक हो गया ना? एक नुज़ूली और एक नबवी। आज जो तरतीब चल रही है वो तरतीब नबवी है। तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है। अब ये भी सूरत की ख़ुसूसियत है कि सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा लंबी सूरत है, ठीक हो गया जी? ये सूरतुल बकरा की ख़ुसूसियत है। इस सूरत में कुल 286 आयात हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप 286 को ध्यान में रखेंगे, 286 को, ठीक है, 28 अलहदा, 86 अलहदा, 86 पूरे कुरान में मक्की सूरतें हैं और 28 पूरे कुरान में मदनी सूरतें हैं, ठीक हो गया ना? तो आप इस चीज़ से इन चीज़ों को भी याद कर सकते हैं, 28 प्लस 86 करेंगे तो 114 टोटल सूरतें हैं। सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ़ मुक़त्ताअत से होता है, ठीक हो गया ना? ये भी आयात होती हैं। सबसे पहले हमने इनके बारे में चीज़ पढ़ी थी कि ये मुतशाबिह आयात होती हैं। इनका माना अल्लाह और रसूल के दरमियान नाज़ है। और तीसरी चीज़ हमने इनके बारे में पढ़ी थी कि इनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 1, 2, 3। हरूफ़ मुक़त्ताअत कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हरूफ़ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला और उसके हज़रत और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता। सूरतुल बकरा की आयत 67 ta 73, 67 से 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़बह करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। बनी इसराइल वाले कौन थे? गाय का वाक़या क्यों ज़िबा करने के लिए दिया गया था? ये हम तर्जुमे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया जी। इसलिए सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, ठीक है? क्योंकि गाय का वाक़या, ठीक है जी। गाय को जो अरबी में बकरा कहते हैं, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि आयत नंबर 67 से 73 में इस गाय का वाक़या ज़िक्र किया गया।
کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت سی حکمت کہتے ہیں عقل مندی ہے جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس واقعے سے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تھے، سورت نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی چیز بتائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ گئے تھے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ کافی سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو مکی صورتوں کی طرح وہاں پر ان لوگوں کو توحید، رسالت، آخرت بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں پر لوگوں کو دینیات سکھانی تھی، وہاں پہ لوگوں کو اس دین کے مطابق زندگی گزارنا سکھانا تھا۔ معاشرت بتایا تھا، معاشیت تھا، سیاست تھا، خاندانی زندگی، عائلی زندگی۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو اس طریقے کے معاملات سکھانے جس کے لیے لمبی لمبی صورتیں تھیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروریات اور تقاضے بالکل نئے تھے۔ اس لیے صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق بہت نمایاں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ مکی دور میں جو ہے نا وہ 3 چیزیں کامن تھی، آپ کو بتایا تھا، بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت۔ سوری فار دیٹ۔ اچھا، اب آپ نے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ پہلا لیکچر لازمی دیکھیں، ترجمۃ القرآن کے انٹروڈکشن کا۔ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہونی ہے۔ ایک دفعہ وہ لیکچر کمپلیٹ کرنے تاکہ آپ کی بیس بن جائے، چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی اور آپ کو تنگ کریں گی۔ ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یہ لیکچر جو ہے نا وہ آپ لوگ ایک دفعہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ وہ لیکچر لے لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ سورۃ البقرہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، عالم یعنی اس کا علم ہوتا تھا، اس کو پورا علم والا، اسے بہت عظیم اور لائق تکریم، عزت کے لائق، عزت کے لائق شمار کیا جاتا تھا۔ اب یہ اس کی فضیلتیں آ رہی ہیں، یہ اپنی عادت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث میں سے آپ نے جو ہے نا وہ 3-4 حدیث لازمی یاد رکھنی ہے، یہ آپ کو پیپر میں کام آئیں گی۔ ٹھیک ہو گیا نا، اگر پیپر میں آپ 1-2 حدیثیں بھی یاد رکھتے ہیں تو بڑی مدد کا کام ہو جائے گا آپ کے پیپر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، چوٹی کا مطلب ہے انسان کی زندگی میں بھی ٹائم ایسا آتا ہے جب انسان بہت زیادہ پرفارم کرتا ہے، بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، جس کام میں وہ آیا ہوتا ہے اس کام میں بہت زیادہ آگے جاتا ہے۔ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں آئے، وہ جوانی میں آئے، وہ بچپن میں، وہ انسان کی پیک ہوتی ہے، چوٹی کی۔ انسان اس سے زیادہ اس میں کیپیسٹی نہیں اوپر جانے کی۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو قرآن مجید کی کیپیسٹی جو ہے، قرآن مجید کی جو پیک چوٹی ہے نا، وہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، چھوڑنے میں حسرت ہے۔ حسرت یعنی آپ کاش کرتے رہ جو، خواہش کرتے رہ جو کہ کیا انشاءاللہ میں مل جائے، اور بد نصیبی ہے۔ اور اہل باطل یعنی جھوٹ والے، جھوٹے یعنی جادوگر، کاہن اور مکار، دھوکہ دینے والے لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب، دھوکہ، اثر، یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے، اثر نہیں رہتا۔ سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سے ہے، 7 لمبی صورتیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، قرآن کی 7 لمبی، طویل کہتے ہیں لمبی صورتوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، وہ 7 لمبی صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی البقرہ، آل عمران، المائدہ، سوری النساء پہلے آتی ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ ٹھیک ہے، 4 ہوگی، 3، 4، سورۃ الانعام، 5، سورۃ الاعراف، 6، اور سورۃ الانفال۔ ٹھیک ہو گیا نا، 7۔ ان 7 صورتوں کو جو ہے نا وہ عربی میں ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے علماء کے ہاں، تب اتوار، 7 بڑی صورتیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی ان 7 بڑی صورتوں کا علم حاصل کر لیا، کہ علم کو حاصل کر لیا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا، اور ان میں پہلی سورۃ البقرہ ہے۔
ٹھیک ہو گیا نا، 7 بڑی صورتوں کا علم حاصل کیا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا. اس میں پہلی سورۃ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ آخری 2 آیات جو ہے نا، یہ واقعہ معراج پہ ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کا تحفہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. سورۃ البقرہ کی مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی، سر یہ اتنے بڑے صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ تلاوتیں سنی ہیں، خطبے سنے ہیں، نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ قرآن کی ٹیچنگز لی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سورۃ البقرہ سیکھنے میں جو ہے نا وہ 12 سال لگ گئے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو پچھلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ ایک دفعہ میرے سے قرآن مجید پڑھیں صحیح، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کتنا جھوٹ آپ سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لوگ 2 سال میں قرآن ہی فرض کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا. سر حضرت عمر کو سورۃ البقرہ پڑھنے 12 سال لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہر تیسرے چوتھے دن رمضان میں قرآن ختم ہوا ہوتا ہے. کیا مزاق چل رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ یہ قرآن اس لیے ہے کہ 3 4 دن میں حصے لگا کے پڑھے. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر کو صرف سورۃ البقرہ سیکھنے میں 12 سال لگ رہے ہیں. آپ لگائیں گے کبھی 12 سال؟ مجھے بتائیں، ایمان سے بتائیں. میں تو نہیں لگاؤں گا آج تک کبھی بھی 12 سال کسی کا اس ایسے کام میں جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن سر حضرت عمر نے لگائے. ٹھیک ہے. لوگوں کی زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے، لوگوں کی زندگی میں فرق ڈالیں، ان کو سمجھا کے یہ چیزیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو حضرت عمر کو اگر 12 سال لگ رہے ہیں تو آپ پھر قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا. یہ کام کر کے جو آپ کر رہے ہیں جی 3 دن میں قرآن ختم، 4 دن میں قرآن ختم، 5 دن میں قرآن ختم. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ آپ اسے لگا کے پڑھیں، کہ آپ اسے سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل کریں اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا. ٹھیک ہے نا. قرآن اس لیے نہیں سر. آپ مجھے ایک صحابی کا نام بتائیں جس کے نام کے ساتھ حافظ آتا ہو. یہ کہاں پہ لکھی ہے فضیلت؟ یہ کدھر لکھی ہے حدیث؟ یہ کدھر یہ آیت ہے کہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی قرآن حفظ کرو جا کے؟ یہ آپ کو کس نے سکھا دی ہے یہ بات؟ مجھے نہیں سمجھ لگتی. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ قرآن کو سیکھنے کی بات ہوئی ہے، قرآن کو پڑھنے کی بات ہے. قرآن کے اندر خود بیشتر آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں. نصیحت عقل والے حاصل کرتے ہیں، سوچنے والے حاصل کرتے ہیں، عقل والے حاصل کرتے ہیں. جو لوگ پوچھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ بولتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. بے وقوف لوگ نہیں ہیں نصیحت حاصل کرتے. قرآن کی نصیحت حاصل کرنی ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس طریقے سے اتنی تفصیل سے 8 اور 12 سال والی تفصیل سے 2 3 دن میں قرآن ختم کر کے نہیں سمجھ آنے والا. ٹھیک ہے جی. ابھی بہت چیزیں آئیں گی میرے بھائی، ٹینشن نہ لے. آیت الکرسی. آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے. چیز یاد رکھنی ہے. ایم سی کیوز آیت ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. یہ بھی ایم سی کیوز آ جاتا ہوتا ہے. آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا. وہ لوگ کہتے ہیں جی آیت الکرسی پڑھ لو، جو مرضی کری، جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سر آیت الکرسی پڑھ کے آپ کو جنت میں جانے سے موت نے روکا، لیکن آیت الکرسی پڑھ کے جیسے ہی آپ کسی بندے کا حق مارتے ہیں، اس کو گالی نکالتے ہیں، تو آپ کو جنت میں جہنم میں جانے سے صرف موت نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہی مریں گے جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم نے اگلے بندے کا حق مارتی ہے. یہ فضیلت تب تک قائم رہتی ہے جب تک اگلا الٹا عمل نہیں کرتے آپ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے فریب میں تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہو گیا. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا اکیلا ہونے کو بیان کیا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میں آپ کو کچھ ملے گا اس لیے لکھوا رہا کیونکہ میں آپ کو پہلے کافی تفصیل سے جو ہے نا سلامت پڑھا چکا ہوں، اس میں سارے میننگ ہم کور کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں مضامین کی طرف کہ سورۃ البقرہ میں اصل چیزیں کیا ہیں. ہم تعارف پڑھ رہے ہیں، ہم آیت الکرسی اور اس کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی مختلف آیات کی. اب ہم سورۃ البقرہ کے اندر مضامین کون کون سے ہیں، کون کون سے ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، لوگوں کو کیا کیا باتیں سکھائے گی، وہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اس کے لیے جو ہے نا ہم تھوڑا سا ایک ساتھ پیج بھی کھول لیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں. اچھا جی. سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی سی پتہ ذرا چیزیں یاد رکھنا آپ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے. اگر آپ لکھ لو گے تو، نہیں لکھو گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ. ٹھیک ہو گیا نا. میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، کرنا آپ نے خود ہے. اچھا ہم بلیک مارکر کھول لیتے ہیں.
ہم سب سے پہلے یہاں پر جو ہے نا وہ سورۃ البقرہ کا نام لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ہم یہاں پر جو ہے نا وہ ہیڈنگز نکال لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کن کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ہم نے ہیڈنگ نکالنی کہ کون کون سی اس میں ٹاپک بیان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لانگ کوشچن میں تعارف لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تعارف میں آپ کو چیزیں لکھوائی تھی، کون کون سی چیزیں تھیں؟ نام، رکوع آیات، مکیہ کے متنی ہے، فضیلت، خصوصیت اور مرکزی موضوع۔ جیسے آپ لانگ کوشچن کریں گے سب سے پہلے 6 چیزیں آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے آنا ہے آگے، اور آگے آ کے لانگ کوشچن شروع کرنا ہے اگلا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا؟ مرکزی مضمون ہدایت ہے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں لوگوں کی، ایک منٹ، اچھا جی، ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی جو لوگ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں دنیا میں جو اگر قرآن مجید پڑھیں تو ان کو ہدایت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے کہ ان کے کریکٹر میں ایسی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ کو پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی عادات ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی بول چال ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، تو قرآن مجید آپ کو ہدایت نہیں دے گا، کسی صورت نہیں آپ کو ہدایت ملے گی قرآن مجید سے، الٹا آپ گمراہ ہوں گے اس قرآن کو پڑھ کے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جب تک آپ کے پاس یہ کریکٹر نہیں ہے تب تک آپ کچھ نہیں لے سکتے قرآن سے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی نشانی ہے۔ اس صورت میں واضح کیا گیا جس طرح پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ، اسی طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید سے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ واضح کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے، لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور ان کی کامل اطاعت کرو، کامل یعنی مکمل اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات مان لی اور کوئی نہیں مان۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کو درجہ نکات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ذرا۔ سورۃ البقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد، میں نے آپ کو بتایا تھا بنیادی عقائد 3 چیزوں کو کہتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے شروع میں اسلام کے بنیادی عقائد، تو آپ نے دو لائنوں میں توحید، رسالت، آخرت کو ایکسپلین کر دینا۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی 3 اقسام، اگلی ایڈنگ آپ کی انسانوں کی اقسام پہ بنے گی، مومن، کافر اور منافق کو آپ ایکسپلین کر دو گے۔ حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا جائے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اگلی ایڈنگ تیسری اس پہ ہو جائے گی۔ آیات کے طویل سلسلے بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس باتیں، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل تفصیل سے بیان ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آگے آیات جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے تعلق ہے، سے خطاب کس چیز کے بارے میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے اور انہوں نے جو نافرمانیاں کی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے بعد پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا، اپنا بڑا مانتے تھے، اپنے سے پہلے بہت بڑا شخص مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم شرک کو گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا بطور مواحد یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تذکرہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد اس ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر، ٹھیک ہو گیا جی؟ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور و حکمرانی سے بہت سے متعلق مسائل بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مدنی صورتوں کی خصوصیات میں کہ وہاں پہ عبادات ہوتی ہیں، معاشرت ہوتی ہے، خاندانی نظام، سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معاملات بیان ہے۔
انفرادی اجتماعی احکام، ٹھیک ہو گیا جی؟ سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے، سود کی حرمت۔ سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنبیلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو سود کی حرمت آئے گی۔ یہ سارے معاملات ہم کلیئر کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے اسلام کے بنیادی عقائد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہے۔ انسانوں کی اقسام میں اللہ تعالیٰ نے مومن کس کو کہا ہے، کافر کس کو کہا ہے، اور منافق کس کو کہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ان کی نشانیاں بیان ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، ان کو کیا کیا باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کیا انعامات ان کو اللہ نے دیے، انہوں نے کیا نافرمانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے بارے میں کیا تذکرہ کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی کیا کام ہے، سود کی کیا حرمت بیان ہوئی۔ جیسے ہی سوال پورا ہو جائے گا، جب آپ اتنی ہیڈنگ لکھ لو گے سوال کا اینڈ پہ آپ حاصل کرنا، ہمیں 3 لائنوں میں بتاؤ گے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا، اور آپ کا لانگ کوشچن پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا پورا سورۃ البقرہ کا لانگ کوشچن ہے جو آپ نے پیپر میں لکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ہم ان ہیڈنگز کے اندر جو ہے ریڈنگ کرتے جائیں گے۔ آگے علم اور عملی نکات ہیں، ساری آیات ہیں، وہ جو ہے نا ہم یہاں سے جب ریڈنگ شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی یہاں سے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ہم جو ہے نا وہ کل پڑھنا شروع کر دیں گے اور ان ہیڈنگ کو فل کرتے جائیں گے اور ہماری صورت تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ترجمے کو بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ تعارف کو جو ہے نا ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا۔ کل سے ہم ترجمہ سٹارٹ کریں گے۔ ترجمے میں جو جتنی بھی ہیڈنگز ہم نے کور کر لی ہے، ان کے اندر مٹیریل ہم نکالیں گے اور ان ہیڈنگز کو فل آؤٹ کرتے جائیں گے، اور جتنا مٹیریل ہم نکالیں گے اس کو سمجھتے جائیں گے، کراس ریفرنس کرتے جائیں گے، جو جو چیزیں ساتھ لگتی ہیں میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا، آپ نے ان میں ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ پیپر میں آپ کے پاس ایک اچھا مٹیریل موجود ہو جو آپ نے خود پڑھا ہے، خود بنایا ہے۔ کسی گائیڈ کی، کسی پاس پیپر کی، کسی خلاصے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ کے پورے نمبر آئیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ اپنی کتاب کو خلاصے میں خود کنورٹ کریں گے، کسی خلاصے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ لیکچر میں جو ترجمہ کا ہوگا سورۃ البقرہ کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ انٹل دین سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔